अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम है आई एम एम्पावर्ड। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, जब हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट में यही है कि ख़ातून को ये एहसास होता है कि मेरी भी कोई वैल्यू है सोसाइटी में, घर में, मुआशरे में, औरत होने के नाते मैं अपना किरदार अच्छे तरीके से अंजाम दे सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कई दफ़ा ख़वातीन इस कोशिश में थक कर रह जाती हैं, क्योंकि आप एक अकेला इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, जो कुछ भी वो सीख ले, जो कुछ भी वो जान ले, जब तक उसको जो आम जुबान में हम कहते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ऐसा माहौल नहीं मिलता जो उसको पलने में, आगे जाने में, अपनी बात को मनवाने में जगह दे, स्पेस दे, उसके लिए वाकई एक मुश्किल काम हो जाता है। जैसे आप देखें, एक अच्छा बीज है, अगर हम उसको किसी ज़रखेज़ ज़मीन में लगाते हैं तो वो कैसी फसल देता है, कैसा फल देता है, और अगर हम उसको किसी बंजर ज़मीन में लगा देते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। तो ये भी एक ऐसा एंगल है जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सी मूवमेंट्स चलती भी हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की जाती है। जैसे सोशल मीडिया पे मूवमेंट्स हैं, कई दफ़ा कोई मार्चेस होती हैं, कोई ऐसे स्लोगन्स, प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ऐसे दिन मनाए जाते हैं जिसमें लोगों को बताने की और समझाने की कोशिश की जाती है कि ख़वातीन को भी उनका हक़ किसी लेवल पे जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि जब भी ऐसी मूवमेंट्स आती हैं और ऐसे काम किए जाते हैं, पता नहीं वो अवेयरनेस तो कितनी क्रिएट करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट अक्सर औकात मुझे बढ़ता हुआ नज़र आता है। ख़वातीन में इस तरह से बढ़ता नज़र आता है कि उनको लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम हर एक को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं समझ रहा। और अगर हम सोसाइटी को देखें तो उसमें हमें दो तरह के रवैये मिलते हैं। कुछ लोग जो हैं सारी मूवमेंट्स को, यानी उसमें कोई अगर सही बात भी हो रही है उसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं और वो कहते हैं ये तो कोई वेस्टर्न एजेंडा है जिसके पीछे ये तमाम मामला चल रहे हैं। और या क्या करते हैं कि कच्चे जहन के लोग ख़ास तौर पे हर चीज़ को एक्सेप्टेंस के लेवल पे ले जाते हैं, हर बात को लॉजिक से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कोई तो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर हम फैसला करें कि हाँ, ये मामला जो है उनको कैसे लेकर चला जाए। इस सिलसिले में आज हम जो बात करेंगे वो इसी एक एस्पेक्ट को टच करेगा। आज हम बात करेंगे जो सहाबिया हैं, उनका नाम है सईदा उम्मे साद अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा। इनका अपना नाम जो था वो जमीला था, लेकिन वो उम्मे साद की कुनियत से जो है वो ज़्यादा मानी और पहचानी जाती थी। इनके वालिद का जो नाम था वो आता है साद बिन रबी अंसारी, और ये खिजरज के जो कबीला है उससे ताल्लुक़ रखते थे। और इनके बारे में ये भी आता है कि जो इनके वालिद थे सईदना साद रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने बैत उक़बा सानिया में शिरकत हासिल की और वो 12 लोग जो सिलेक्ट हुए थे जिनको लीडरशिप रोल दिया गया था, ये उनमें शुमार किए जाते हैं। यानी कि इनका एक बहुत स्टेटस था। अंसार के बारे में हम लगातार ये पढ़ रहे हैं कि अंसार ने किस कदर खुले दिल के साथ हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। दीन की प्रोपोगेशन में, दीन के बढ़ने में उनका कितना बड़ा रोल हमें पता चलता है। तो हम ये देखते हैं कि साद बिन रबी जो थे वो अपने पूरी कम्युनिटी के एक सरदार थे, बहुत अमीर शख्स थे, एक बिजनेसमैन थे और बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे। और उनके पास इतना पैसा था, उनके क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जैसे हम कहते हैं ना बिजनेस टाइकून्स होते हैं जो आज के दौर में, उस किस्म का उनका स्टेटस था। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनकी सखावत बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, उनकी सखावत का एक ख़ास एस्पेक्ट ये था कि जब वो किसी के ऊपर पैसा लगाते थे तो वो इस तरह नहीं करते थे कि थोड़े थोड़े दिए लेकिन बहुत से लोगों को दिए। वो इस तरह से किसी शख्स की मदद करते थे कि उसकी मोहताजी ख़त्म हो जाए और वो सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए। जैसे आज के दौर में भी कभी कभार हम ऐसे देखते हैं कि लोग किसी को मसलन कोई ठेला लगा दें, कोई कारोबार में उसके इन्वेस्ट करवा दें, उसको कोई दुकान खोल दें, उसको कोई ऐसा कोर्स करवा दें जिससे वजह से ये है कि उसको एक अच्छी जॉब या अच्छी प्रमोशन वगैरह मिल जाती है। तो उनका मकसद ये होता था कि इसका फ़क्र फाका ख़त्म हो। ये ना हो कि जैसे कुछ लोग करते हैं ना, महीना लगा दिया और महीने के महीने आप पैसे देते रहते हैं और वो हर वक्त आपके दरवाजे पे खड़े आपका मुंह देखते रहते हैं कि अब हमारी ये नीड है, इसको कैसे फुलफिल किया जाए।
پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے ڈسپلن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کرنا شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باہم بھائی چارے کی فضا قائم کی. اور یہ جو باہمی اخوت ہوئی اس میں دو لوگوں کو جب آپس میں ملایا گیا، ایک انصار اور ایک مہاجر، اور ان کو کہا گیا کہ اب آپ بھائی بھائی ہیں اور آپ نے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کچھ لوگوں نے ایموشنلی کرنا ہے، کچھ لوگوں نے فائنینشلی کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین بیچارے جو تھے وہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا لیکن اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ایمان کی کیفیت کے اور اللہ کی خاطر کام کرنے کا جو ایک جذبہ تھا اور ایک شوق تھا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا تھا. ادھر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انصار تھے وہ بہت ویل سیٹلڈ لوگ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویلکم کرنے والے بھی تھے اور ان کے پاس جو تھا وہ ایک سیٹلڈ ماحول تھا، انوائرمنٹ بھی ایسا تھا کہ ایک دوسرے کو وہ ہیلپ کر سکتے تھے. یہ جو صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی بنائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پک کیا. اور اگر ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی جب وہ مکہ میں تھے تو بہت رچ کمیونٹی میں سے تھے. ان کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ہی واز اے بگ بزنس ٹائکون. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمت تھی، حکمت عملی یہ تھی کہ دو لائک مائنڈڈ لوگوں کو، لائک مائنڈڈ سٹیٹس کو یا کسی بھی طرح سے جو کمپیٹیبلٹی ان کی میچ کرے ان کے پیئرز بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات کو بھی سمجھ سکیں، مسائل کو بھی سمجھ سکیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے طریقوں کو بھی سمجھ سکیں. عبد الرحمن بن عوف بھی اسی طرح سے بہت زیادہ فیاض تھے، بہت زیادہ دین کے معاملے میں لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرتے تھے. تو ان کی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت ایک اچھی کیمسٹری تھی. ان کے بارے میں ہمیں بڑا مشہور کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا آپس میں بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے یہ بات کہی کہ میں آپ کو اپنا مال جو ہے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور 1 حصہ میں آپ کو دیتا ہوں. ساتھ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ اس میں سے جس بیوی کو چاہیں پسند کر لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا اور آپ ان کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو اور بھی آپ کی جو نیڈز ہیں وہ میں سب اسی طرح سے پورا کروں گا، یعنی میں اپنی ہر چیز میں آپ کو 50% شیئر دینے کے لیے تیار ہوں. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، بہت دعا دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں بہت جو ہے آپ کی برکت عطا فرمائے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتا، میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے منڈی کا راستہ دکھا دیں اور مجھے تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیں، مجھے تجارت کا تجربہ ہے اور میں اپنے ہاتھ سے کمانا جو ہے اس کو پسند کروں گا. اور انہوں نے اس موقع پہ ایک خوبصورت دعا جو تھی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ان کو دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تجھے تیرے اہل اور مال میں برکت سے نوازے. عبد الرحمن بن عوف کیونکہ obviously ایک ایکسپرٹ تھے اس کام میں، بزنس ان کا کام تھا، ان کو شوق تھا، ان کا پیشن تھا، ان کو وہ طریقے آتے تھے، ان کا تجربہ تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ خرید و فروخت کا سارے معاملات جو تھے وہ شروع کر دیے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں وہ بہت کامیاب ہوئے اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہاں کے جو رچ کمیونٹی تھی، بزنس کمیونٹی تھی، ان میں بھی نون تھے اور ایٹ پار آ گئے، ان کے برابر جو تھا ایکسیلنس کے لیول پہ وہ تمام کام کرنے شروع کر دیے. یہاں پہ ہمیں بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ، ایک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کن کاموں میں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خودداری کا کیسا ماحول تھا کہ اپنے ہاتھ سے کمانا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا لوگوں کو پسند تھا اور اس سلسلے میں پھر دوسروں کی طرف سے فیسیلیٹیشن بھی کس طرح سے آتی تھی. خیر انہی معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوئی اور پھر غزوہ احد کا جو وقت ہے وہ آ گیا. اور غزوہ احد کے بارے میں اگر ہم ساری ڈیٹیلز سیرہ سے پڑھیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب مسلمان اس گھاٹی سے نیچے اترے اور کفار نے ان کے اوپر پیچھے سے آ کر خالد بن ولید کے ساتھ اٹیک کر دیا اور اس اٹیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور بہت ایک مشکل سی کیفیت مسلمانوں کے لیے پیش آ گئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس وقت اپنے لیے بھی پریشان، اپنے مسلمانوں کے لیے پریشان، اس سارے منظر کو سمیٹ رہنے کی کوشش میں مصروف تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آتا ہے کہ یحییٰ بن سعد فرماتے ہیں
کہ جنگ احد کے دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرے پاس سعد بن ربیع انصاری کی خبر کون لائے گا. یعنی لیڈرشپ کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ کیا تھی کہ جہاں پہ وہ سارے معاملات سمیٹ رہے ہیں تو چند امپورٹنٹ لوگوں کے بارے میں بھی سوال کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں انجام دوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شہداء کی لاشوں کے ارد گرد انہوں نے چکر لگایا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ سیدنا سعد بن ربیع بڑی زخمی حالت میں وہاں پڑے ہوئے ہیں. تو اس شخص نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور جب ان کو یہ پتا چلا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور یہ بتانا کہ میرے جسم پر 12 زخم آئے ہیں اور میرا اب آخری وقت ہے اور میں اپنی قوم کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو تم میں سے زندہ رہنے والے کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں وہ بھی شہید ہو گئے. اب سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے تو شہادت حاصل کر لی. اب ان کے پیچھے کون رہ گیا؟ ان کی بیوہ رہ گئی سیدہ خلاد بنت انس رضی اللہ عنہا اور ان کی ایک بیٹی تھی ساتھ. اس وقت یہ جو ان کی بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی اور چند دنوں کے بعد ایک بہت خوبصورت بیٹی ان کی پیدا ہوئی جن کا نام انہوں نے جمیلہ رکھا اور ان کی کنیت جو تھی یہ تھی سیدہ ام سعد انصاریہ رضی اللہ عنہا. یہاں تک ساری بات سن کے آپ سوچ رہے ہوں گے کیا پتا چلا ہمیں، یہاں تک ہمارے پاس کیا بات آئی. یعنی ہم نے جو یہ سارا معاملہ دیکھا، ہم تو شروع سے ان کے والد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے والد کے جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اب ہمیں ان صحابیہ کے بارے میں جو ہے کیا چیز سمجھ آ رہی ہے یا کیا بات جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے. تو اب ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ ان صحابیہ کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آ رہا تھا اور اس کے بعد وہ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہیں، کس طریقے سے ان کی پوری پرسنالٹی آگے چل رہی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں جب یہ پیدا ہوئی ہیں اور کیونکہ ان کی والدہ اب بیوہ تھیں اور یہ بچیاں یتیم تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگرانی کے جو فرائض تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پھپھا لگتے تھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ طریقے سے سخاوت کے ساتھ ان کی جو تھی نگہداشت کرنی شروع کی. پھر ایک ہمارے سامنے معاملہ آتا ہے کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بچی جا رہی تھی. تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تجھ سے بہتر ہے اور اسے قبیلہ خزرج سے نقیب ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اسے جنگ بدر میں شریک ہونے کی سعادت تھی اور اسے جنگ احد میں جام شہادت نوش ہوا اور یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد ان کے جو بھائی تھے وہ آئے اور جتنی جائیداد اور پراپرٹی اور سارا بزنس تھا انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا. اس لیے نہیں کہ وہ برے انسان تھے اور وہ یہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ اس سوسائٹی کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی ایک شخص جو تھا وہ فوت ہوتا تھا تو اس کی بیوہ کو اور بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، بلکہ ان کی فیملی کا جو بھی کلوزسٹ یا انفلوئنشل کوئی مرد ہوتا تھا وہ سارا جو اس کا مال ہوتا تھا وہ اس کے پاس آ جاتا تھا. اور اب آپ سوچیں کہ ایک اتنے ویل سیٹلڈ فیملی سے جاتے ہوئے سیدہ خلاد جو تھیں رضی اللہ عنہا انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، بہت پریشان ہوئی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا بتایا کہ دیکھیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، میرے شوہر کی پراپرٹی میں سے مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، میں نے اپنی بچیوں کو پالنا ہے، میں نے بھی اپنے آپ کو کچھ لے کر چلنا ہے، ہاؤ ول آئی سسٹین، میں کیسے یہ سارے معاملات لے کے چلوں گی. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا فیصلہ کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نساء کی وہ آیات نازل ہوئیں جو کہ آیت نمبر 7 سے 11 تک آتی ہیں جن میں سارا یہ وراثت کا قانون جو ہے وہ دیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اہمیت یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کئی دفعہ ہم کسی صحابیہ کے بارے میں کسی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 لائنوں کا یا 3 لائنوں کا ان کا کوئی واقعہ، یہ بہت معمولی سی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو جا رہا ہے وہ کہاں تک چلتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں پر ہم اس حدیث کو بھی یاد رکھیں جس میں آتا ہے کہ جیسے حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا کہ ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا اور ان کو پھر یہ پورا اس حکم کے مطابق بتایا کہ وہ کتنا شیئر رکھ سکتے ہیں، کتنا شیئر وہ بیوہ کو دیں گے، کتنا شیئر ان کی بچیوں کو دیں گے. اور ان کے چچا نے ویسے ہی کیا جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کے مطابق وہ تمام چیزوں کو بانٹ دیا. سیدہ ام سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بہت امپورٹنٹ ہمیں کوالٹی پتہ ہی چلتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی کمپائلیشن میں ان کا ایک رول نظر آتا ہے بہت سارے حفاظ اور قراء کے ساتھ. اور اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کیونکہ ان کا نکاح زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جنہوں نے قرآن کی کمپائلیشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. اب آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہو، سیدنا زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہیبریو یاد کرنے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے اندازاً 2 ویکس میں وہ یاد کر لی. ان کے 5 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، اور سب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فقہائے سبع تھے. یعنی ماشاءاللہ ان کی ایسی تربیت ان کے والدہ نے کی تھی کہ وہ اس قدر خوبصورت انداز سے فقہ کے اوپر عبور رکھتے تھے اور اس کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق تمام معاملات کو لے کر چلتے تھے. یہ جو سارا واقعہ ہے اور یہ جو ان کی پرسنالٹی ہمیں کیا بتاتی ہے، جو میں نے آپ سے شروع میں بات شروع کی تھی کہ ایک خاتون اگر ہم اس کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پورا ایک ماحول کریٹ کرنا ہوگا. اور اس ماحول میں ہمیں خاص طور پہ کیا نظر آتا ہے کہ سوسائٹی میں ایمپتھی بہت زیادہ تھی. یعنی آپ دیکھیں جب لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے نا کہ میرا مال مجھ تک رہے اور بس کسی اور کو میں نہ دوں، بلکہ مجھے ارد گرد جس کی زمین نظر آئے اس کو بھی میں ہتھیا لوں، جس کی کوئی اور چیز نظر آئے اس کو بھی میں قابو کر لوں، لیگ پولنگ والا ایٹیٹیوڈ ہو، تو وہاں پہ ایک عورت کو کہاں امپاورمنٹ مل سکتی ہے؟ وہاں پہ نہیں مل سکتی. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایسا تنگی کا، تھوڑ دلی کا ہو جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں اگر اپنے حقوق کے لیے چاہے گھر سے باہر نکلیں، چاہے ملٹیپل سوشل میڈیا فورمز پہ جائیں، چاہے کوئی NGOs بنا لیں، چاہے کوئی فورن ایڈ لے آئیں، وہ ایگزاسٹ ہی ہوتی رہیں گی اور وہ کام نہیں کر سکیں گی. سو مجھے، آپ کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے سوسائٹی کے مردوں کو ایک ماحول بنانا پڑے گا اور خواتین کو اس ماحول میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. جیسے آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں تو ایک ایک بوٹی کے اوپر اور ایک ایک کمرے کے اوپر اور ایک ایک چیز کے استعمال کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، دیورانی کی، جٹھانی کی، ساس کی، بہو کی، بہنوں کی، بھائیوں کی. تو ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب ہم ان سارے مسائل کو لے کر اپنی طرف سے یہ سوچیں گے کہ ہاں ان چیزوں کو ہم نے بہتر بنانا ہے، وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ راستے کھلنا شروع ہوں گے. لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ جائیں گے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ایک عورت کو بھی اس کا حق دیں گے. یہاں پر میں خواتین کی امپاورمنٹ میں خاص طور پہ میراث، وراثت کے جو کچھ بیسکس کے بارے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی. جب ہم وراثت کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو علم الفرائض کہا گیا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وراثت کا قانون اس طرح سمجھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی آیات سمجھایا کرتے تھے. یعنی اس کو جاننا سمجھنا اس حد تک ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں میراث کی جو بانٹنے کے 3 طریقے ہوتے تھے. ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ حلیف جو ہوتا تھا، یعنی وہ شخص جس سے بھائی چارہ ہے، دوستی ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا جاتا تھا میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میرا مال تیرا مال. اس کو ہم ولا کا تعلق کہتے ہیں. تو ولایت کے اس تعلق کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، بڑی سسٹم کی وجہ سے جب ایک شخص فوت ہوتا تھا تو اسی کے مطلب بچوں کو یا اس شخص کو وہ سارا اس کا مال دے دیا جاتا تھا. جو اس کی فیملی تھی اس کو کچھ نہیں ملتا تھا. دوسرا منہ بولے بیٹے کا آتا تھا کہ عموماً کیا کرتا تھا، حقداروں کو محروم کر دیا جاتا تھا اور جس کی بھی کوئی منہ بولا بیٹا بنایا اس کو سارا مال جو ہے وہ مل جاتا تھا. اور تیسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کو دینے میں بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، جیسے بیٹیوں کو حصہ نہ ملنا، بھائیوں کو مل جانا، کوئی اپنا لاجک نکال لینا اس کی وجہ سے، کسی ایک رشتہ دار کو زیادہ دے دینا، ایک کو نہ دینا. اسی طرح سے یہ دیکھنا کہ کون زیادہ بہادر ہے، کون زیادہ بلی کر سکتا ہے، اس کو زیادہ حصہ دے دینا. تو اسلام نے آ کر ان تمام رسومات کو ختم کیا اور جو وراثت کا قانون آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سب کو سمیٹ کر کیا کہہ دیا، ایک تو فرض اور دوسرے کیا بتا دیا، جو بانٹ کا طریقہ ہے وہ ہماری عقل پہ، ہمارے لاجک پہ نہیں ہوگا. بانٹ کا طریقہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. اگر ایک عورت اور سوسائٹی اور پورے سسٹم کو یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم کن کن مسائل سے بچ جائیں گے. کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں خواتین کی کتنی مینیپولیشن ہوتی ہے. مثلا لڑکوں کو مل جاتا ہے
بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا. یا جو سامنے بیٹھا ہے وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے اور جو پیچھے ہے, آؤٹ آف کنٹری ہے, وہاں موجود نہیں کسی وجہ سے بھی, اس کو کسی نہ کسی طرح سے مس آؤٹ کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں, جو قبضہ کرے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. کسی کو ڈرا دیا جاتا ہے اور ڈرا کے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. بیٹیوں کو بہت محروم کر دیا جاتا ہے. اچھا, ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی وجہ سے ماں فوت ہوئی ہے, اس کا زیور تھا, بیٹیاں لے لیتی ہیں, بھائیوں کو نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اپنی ماں کی جیولری کی چیزوں کی قدر ہوگی, بھابیاں لے لیں گی, تو بھابیوں سے ہماری بنتی نہیں, تو ہم نے اپنی بھابیوں کو یہ چیزیں نہیں دینی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف جو خاندان کا بڑا بیٹا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے اور اسی کے پاس رہتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال تک وہ جو وراثت ہے اس کو بانٹا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے مسائل جو ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جاتے ہیں. کئی دفعہ ایک نسل, اس کے بعد دوسری نسل, اور وہاں سے سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, اور لوگوں کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو میری امی کی ابو کی پسند کی چیز تھی. حالانکہ وراثت میں ہر چیز کے بارے میں صحیح طرح فیصلہ کرنا ضروری ہے. علم جو وراثت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہاں پر بھی خواتین کو امپاور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے, جیسے اس بات پہ بھی بہت جنگ لڑائی ہوتی ہے کہ جی خواتین کو کم کیوں دیا گیا اور خواتین کو زیادہ ملنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں یہاں پر ایک اور بات جو وہ ضروری ہے وہ یہ بھی سمجھنی ہے کہ جو وراثت میں جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس میں جن فیکٹرز کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے وہ کون کون سے ہیں. اس میں خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرابت, جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اس کو حصہ زیادہ ملے گا. دوسری بات رکھی جاتی ہے ضرورت, جیسے یہ جو لڑکا اور لڑکی کا فرق ہے, ہم کہتے ہیں کہ لڑکے کو ڈبل ملتا ہے, تو اس میں لوگ ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں, بلکہ خواتین کہتی ہیں کہ آئی ڈونٹ فیل امپاورڈ, آئی فیل مس یوزڈ, کہ جی مطلب میرے بھائی کو کیوں زیادہ ملے گا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو اپنے شوہر سے بھی مل رہا ہے اور عورت کو جو ہے اپنا حصہ جو ہے وہاں سے بھی مل رہا ہے, جبکہ جو مرد کو مل رہا ہے وہ اس نے اسی عورت پہ لگانا ہے, اپنے گھر پہ لگانا ہے, اپنے پورے سسٹم کو ڈیولپ کرنے پہ لگانا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت, جیسے اگر ماں باپ ہیں تو ان میں ان کو برابر ملتا ہے, لیکن صرف جو بیٹا اور بیٹی ہیں اس میں بیٹے کو زیادہ مل رہا ہے. تو لوگ اس پوائنٹ کو تو بہت اٹھاتے ہیں کہ بیٹے کو کیوں زیادہ مل رہا ہے, بیٹی کو کم کیوں مل رہا ہے, لیکن جب وہ ماں باپ کو برابر کا مل رہا ہے, وہ بھی تو میل فیمیل ہے نا, وہاں پہ کوئی بات نہیں کی جاتی, یعنی ان دونوں کو کمپیریٹیو طریقے سے نہیں دیکھا جاتا. پھر یہ کہ تقسیم وراثت یا دولت کا جو وراثت کا کانسیپٹ میں بتاتا ہے سرکولیشن آف منی, یہ نہ ہو کہ ایک کے پاس چلا جائے, لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کرنا شروع کر دیں. اس میں جو ہے اچھے طریقے سے اچھے انداز سے سب لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی ایک انسان فوت ہوگا, سب سے پہلے اگر کوئی قرض ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا, اور پہلے اس کے پاس جتنا مال یہ سب کچھ ہے اس میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جس کے اوپر قرض تھا, جب تک اس کا قرض نہیں ادا کیا گیا. پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وصیت 1/3 کی ہوتی ہے, اور وصیت آپ جو لوگ آلریڈی جن کو وہ حصہ مل رہا ہے وراثت میں ان کو نہیں دے سکتے. یعنی وصیت آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں, ایسے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں, ایسے اداروں کو دے سکتے ہیں, یعنی کہ جہاں پر ان کو ضرورت ہو یا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی طرح سے بھی اکنالج کرنا چاہتے ہیں. اور پھر وہ جو باقی بچتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے. اب اگر ہم اس پورے واقعے میں دیکھیں سیدہ ام سعد انصاری رضی اللہ عنہا کے, کہ چچا آئے ہیں, سوسائٹی میں ایک رول اسٹیبلشڈ ہے اور وہ لے گئے, انہوں نے کہا جی اب میرا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے سعد بن ربیع جو تھے وہ کتنے مالدار تھے, تو کتنا پیسہ ہوگا جو کہ ان کو ملا ہوگا, اور انسان کو جب اتنا کچھ ملتا ہے تو اس کا چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا. لیکن جب اللہ کے حکم کے مطابق آیات نازل ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا حکم بتایا, تو انہوں نے کیا کیا, اس بانٹ کو اس لیول پر لے گئے جو اللہ کا حکم تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں. یہ تب ہوتا ہے جو میں نے آپ کو اتنی لمبی وہ جو پوری بات بتائی, آپ اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں جس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہے, جس میں ایک دوسرے مہاجر اور انصار کا ایک دوسرے کے لیے پیار ہے, جس میں خودداری بھی یہ ہے کہ میں نے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, میں نے مفت کا مال نہیں لے لینا, یعنی انہوں نے بھی محنت کرنے کا سوچا. تو اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ کسٹمز کچھ اور ہیں, ہمارے خاندان میں کچھ اور ریت رواج چل رہے ہیں,
لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہے تو وہ جا کر ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، تو وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی بھی ہیں کہ what am I supposed to do، میں کیسے 2 بچیوں کو پالوں گی اور کس طرح سے گزارا کروں گی جبکہ میرا سارا مال جو ہے وہ میرے سسرال والے لے کر چلے جائیں گے، میرے شوہر کے بھائی جو ہیں وہ لے کر چلے جائیں گے۔ تو اصل امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اصل امپاورمنٹ خاتون کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی چیلنج ہے تو ہم اس چیلنج پہ بیٹھے نا، ہم انوائرمنٹ میں وہ کوالٹیز لے کر آئیں، وہ سکلز لے کر آئیں، ان لوگوں کو وہ سکل سکھائیں، صرف فرسٹریشن نہ کریٹ کریں، پرابلم کو اتنا انہینس نہ کریں، بار بار پرابلم کے بارے میں بات نہ کریں کہ لوگ صرف فرسٹریٹ ہوتے جائیں یا کبھی دین کو کچھ کہیں یا باقی لوگوں کو کچھ کہیں۔ ہم وہ ماحول کریٹ کریں کہ لوگوں کے اندر وہ سکلز آ جائیں۔ جب وہ سکلز آنے شروع ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں، ہم اپنی بات کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا سیکھیں اور اپنے حق کے لیے صحیح طریقے سے جمنا سیکھیں۔ اور اگر ہم میں سے کسی کو لگے کہ ہمارے اندر یہ تنگی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں بے تحاشا خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ جب ہم گیور ہو جائیں گے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نکلنا شروع ہوں گے تو کچھ بھی ہمارے آگے آئے گا ہمیں دینا کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ تو امپاورمنٹ کے اس ایسپیکٹ کو سمجھیے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو جتنا ہم گزاریں گے، جتنے ہم وہ قوانین کو لاگو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ عورت کی امپاورمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔